नाज़रीन, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। आज जो पहले मैंने वीडियो अपलोड की उसके हवाले से काफ़ी एतराज़ात आ रहे थे, काफ़ी सवालात आ रहे थे, मुझे बिल्कुल उसकी समझ नहीं आ रही थी। तो मुझे तकरीबन कुछ 4 घंटे बाद पता चला कि मेरे साथ क्या हाथ हुआ है और आप लोगों के साथ, बेसिकली तो आप लोगों के साथ हाथ हुआ है। आप लोगों का इतना कीमती टाइम होता है, आपने पता नहीं कितने व्लॉग देखने होते हैं, कोई सोशल मीडिया पोस्ट चेक करनी होती है, कोई ट्रेंड में पार्टिसिपेट करना होता है, उसके अलावा ज़िंदगी के बाकी मसाइल पर भी तवज्जो देनी होती है। तो वो जो है यानी कि आपको एक वीडियो देखनी पड़ी और वो मसला क्या बना, तो मैं उसके बारे में बता रहा हूँ। आज मैंने आपको कोई सब्सक्रिप्शन के लिए भी रिक्वेस्ट इसलिए नहीं करनी क्योंकि मैं ऑलरेडी आपका टाइम ज़ाया कर चुका हूँ एक व्लॉग फ्री में आपको दिखवा के। तो जो इस पे पहले जो वजाहत है यानी कि उसके बाद मैं एजेंडे पर आऊँगा और एजेंडा आपको बताऊँगा। तो नाजरीन, जो व्लॉग के साथ हुआ हुआ ये कि मैंने सोचा कि आज मैं कोई दो व्लॉग कर लेता हूँ। एक पहले मैं अपलोड कर दिया, और फिर मैंने कोई तकरीबन कोई आधा घंटे बाद मैंने देखा कि लोग कह रहे हैं कि तू पुरानी गल करना शुरू हो गया। आई थाट कि शायद कोई थीम पुराना है और कोई इसलिए लोग एतराज़ कर रहे हैं, या लोग जो हैं आजकल वैसे मेरे से तंग आए हुए हैं, क्या मसला क्या है मुझे समझ नहीं लगी। फिर कोई, मैं असल में उस टाइम कोई लाइव ट्रांसमिशन में था एक जियो की में। तो उसके बाद मैंने कोई, एक मेरे दोस्त हैं ताहिर, जर्नलिस्ट हैं ताहिर अली, तो ताहिर अली ने मुझे मैसेज किया। उसने कहा कि उसने कोई दो वीडियो मेरे साथ शेयर की। उसने कहा कि आपने की वो पहले वाला तो नहीं रिपीट कर दिया। तो मुझे लगा कि शायद ये गलती से दो वीडियो भेज दी है, वो एक उसने भेजनी थी तो दो भेज दी। तो मैंने उसको लिखा, मैंने कहा नहीं, ये लोगों को वैसे ही गलती लग रही है, मैंने बातें तो नहीं की हैं, तो शायद कोई थीम पुराना है या क्या इशू है। आई डोंट नो कि कभी ऐसा हुआ नहीं कि लोगों को लगे कि मैं कोई बातें रिपीट कर रहा हूँ। तो लेकिन ये इस दफ़ा गलत फहमी क्यों हुई है मैं नहीं समझा। फिर को हमारी एक और बड़ी डेडिकेटेड किस्म की हमारी व्यूअर हैं सईदा समन, उनका भी मैंने देखा, यानी कि बाकी लोगों ने भी को कमेंट्स किए हुए थे। तो मुझे उस टाइम तक समझ नहीं लगी जब तक मेरी बेगम का फ़ोन नहीं आया, यानी कि उसने कहा कि आपने दोबारा से आज वही अपलोड कर दिया। मैंने कहा क्या मसला क्या है, यानी कि सारे लोग कह रहे हैं। तो मैंने कहा कि ये बेगम भी कह रही है, चलें इसने तो ये भी देखा है। और जो बेगम की बात पे मुझे ज़्यादा यकीन इसलिए आया कि उसको आइडिया था कि मैंने आज कपड़े भी कौन से पहने थे। तो गालिबन जो पहले वाला जो व्लॉग है वो उससे मेरे डिफरेंट थे। तो तब जाकर मैंने अपना व्लॉग खुद देखा, तकरीबन कोई मेरे हाले कोई 4 घंटे के बाद। तो मैंने देखा तो मुझे लगा कि यार ये तो ब्लंडर हो गया है। ये मैंने ये व्लॉग जो अभी अपलोड हो गया था, जो पहले वाला, ये वो था जो मैंने इलेक्शन की रात मैंने किया था। तो ये कोई इसकी कहानी थी, मैं उससे आपको माजरत भी हूँ, लेकिन ये एक ऐसा लतीफ़ा है जो, जिस तरह एक बचपन में स्कूल में कहते थे कि नाकाबिल फ़रामोश वाक़या बयान करें या उस पर कोई मजमून लिखें, तो ये भी एक नाकाबिल फ़रामोश किस्म का ये एक ब्लंडर है। तो इसके लिए मैं माजरत हूँ। तो अब अपने मैं जो है, पहले मैं ये सोच रहा था कि वो वीडियो मैं अपलोड कर देता हूँ, लेकिन उसमें ये वजाहत नहीं आनी थी। तो फिर मैंने यही सोचा कि मैं ये वजाहत ऐड करके तो वो वीडियो जो है, वो व्लॉग जो है, उसको भी मैं रिपीट करता हूँ। तो 3 इश्यूज़ पर मैंने बात की थी। एक ये था कि जिस तरह आप लोग भी मुझे कह रहे थे कि तजिया गलत हुआ, ये बात दुरुस्त है। और ये देखें, इसमें जो है ना कोई इसमें मजाके वाली बात नहीं है, यानी कि हम जो है ना सीखते हैं और पूरी दुनिया सीखती है। हमारे यहाँ जो है ज़्यादा लोग अकले कुल समझते हैं, यानी कि मैं जो बातें समझता हूँ दुरुस्त समझता हूँ। मैं तो भाई, अगर आपने मेरे साथ चलना है, मैं तो रोज़ाना की बुनियाद पे कोई नई चीज़ें सीखने की कोशिश कर रहा होता हूँ, और मुझे अपनी कम इल्मी का एहसास होता रहता है वक्तन फ़वक्तन। तो ये जो हमने सर्वे वगैरह पहले कोई आपको रिपोर्ट करते रहे, फिर वो कोई गवर्नमेंट एजेंसी की जो एक रिपोर्ट थी वो आपको बताई, वो गलत हो गई, इतनी गलत हुई। तो आप लोगों के भी सवाल जो हैं वो बिल्कुल जेन्युइन थे। मैं भी पूछता रहता था कि क्या चीज़ें मिसिंग क्या हुई हैं, कि इस दफ़ा जो हो गया है उस पर तो हम बात करें आगे, ताकि उसको नेक्स्ट टाइम हमें केयरफुल होना चाहिए। तो एक तो मैंने उन लोगों से बातें करता रहा, तो मैंने सोचा कि आप लोगों से भी शेयर करूं। दूसरा ये है कि जो नून लीग है उसके साथ क्या मसला बना, नून लीग की लुटिया किसने डुबोई, ये इलेक्शन किस तरह हारे। और तीसरा ये है कि जो पीटीआई है वो इलेक्शन किस तरह जीती। तो ये 3 इश्यूज़ हैं। अगर कोई थोड़ा सा अपनी वजाहत की वजह से थोड़ा सा लंबा हो जाए तो आप मेहरबानी कीजिएगा, बर्दाश्त कीजिएगा। तो एक तो ये होता है कि मैं जब किसी से सवाल करता हूँ ना, तो मैं डिसमिसिव नहीं होता, कि ये नहीं कि पहले ही मैं सोच लेता हूँ कि मैंने इसकी बात माननी नहीं है। मैं क्यूरियस होकर सवाल करता हूँ कि गलती मेरे से भी हो सकती है, गलती किसी और से भी हो सकती है। और जिस तरह मैंने आपसे पहले भी जिक्र किया था कि ये जो सर्वे वाले भी हैं, इनका अपना बिजनेस है।
اپنے بزنس پہ کوئی ایسا رسک نہیں لیتا کہ کسی ایک پارٹی کو خوش کرنے کے لیے وہ اپنے سروے غلط کرنا شروع کر دے. وہ مارکیٹنگ انڈسٹری جو ہے مارکیٹنگ ریسرچ میں ہوتے ہیں, تو اگر ان کے پولیٹیکل سروے غلط ہو جائیں گے تو مارکیٹ والے جو ہیں لوگ جو ہیں وہ بھی ان کو کیپٹل مارکیٹ فائنینشیل جو اوور آل وہ بھی وہ کہیں گے کہ ان کی تو باتیں درست نہیں ہوتی. تو لہٰذا اس سلسلے میں نے بات کی کوئی ایسے لوگوں سے بھی بات کی کہ جو پارٹیز کے سروے کرنے میں بھی انوالو تھے. ایسے تھے کوئی جنہوں نے کانسٹیچوئنسی وائز سروے کیے تھے, کوئی ایسے تھے جنہوں نے اوور آل جنرل کنٹری وائڈ سروے کیے تھے موڈ چیک کرنے کے لیے. تو ایک دو چیزیں میں نے ان کو یہ پوچھا, میں نے کہا کہ سروے آپ کو لگتا ہے کہ غلط ہوئے ہیں؟ ان کا خیال تھا جی کہ کوئی باتیں درست ہیں, کچھ جو ہیں وہ غلط ہوئی ہیں. اب یہ ہے کہ میں آپ کو شروع کرتا ہوں کہ جنہوں نے ایک ملک بھر لیول پہ سروے کیا, ان کا یہ خیال تھا کہ ایک چیز جو ہم کہہ رہے تھے وہ یہ تھا کہ پی ٹی آئی اور نون لیگ میں ایک جو گیپ ہے وہ کم ہو رہا ہے کہ آگے جو یعنی کہ نون لیگ جو ہے نا وہ اس کو دوبارہ سے کوئی ایک قبولیت عوام میں مل رہی ہے, اس کی وجوہات جو بھی ہوں کہ لگے کہ ان کی گورنمنٹ آنے والی ہے جو بھی ہے. تو انہوں نے کہا کہ وہ قدرے اگر ہم رزلٹ کی حد تک جائیں, پبلک موڈ کیا ہے یا یعنی کہ وہ لوگ جو ہیں ہر ایک کی ایک اپنی اپنی تشریح ہوتی ہے, تو وہ کہتے ہیں جی کہ وہ چیزیں کسی حد تک درست نکلی ہیں کہ جو گیپ ہے وہ کم نہیں ہوا, وہ کم ہوا ہے. گو کہ یعنی کہ جو ہمارے لیے شاک ہے یعنی کہ وہ سروے والے وہ یہ ہے کہ ہم سمجھ رہے تھے کہ پی ٹی آئی کا پیچھے جا رہی ہے اور نون لیگ آگے جا رہی ہے, لیکن پی ٹی آئی جو ہے وہ آگے نکل گئی ہے. اور ویسے نون لیگ کی یہ پوزیشن ہے کہ پیپلز پارٹی سیٹیں جیت رہی ہے اور کسی کو شک نہیں پڑ رہا, پی ٹی آئی والے سیٹیں جیت رہے ہیں کسی کو شک نہیں پڑ رہا. نون لیگ والے جتنی توقع کر رہے تھے, یعنی کہ ایک میں ریئلسٹک ایکسپیکٹیشن کی بات کر رہا ہوں, باقی تو یہ ہے نا کہ جو لوگ ان کے بارے میں سوچ رہے تھے تو جو اس سے بھی ان کو کم سیٹیں ملی ہیں, لیکن ان کی ہر سیٹ پر لوگوں کو شک پڑ رہا ہے کہ یہ جو ہے ادھر بھی الیکشن مینج ہوئے. اینی وے یہ وہ چیزیں ہیں کہ جو ابھی تحقیق طلب ہیں. میں آج کوئی جو آبزرویشن مشن میں انوالو تھے, مانیٹرنگ کر رہے تھے, میں ان سے بھی بات کر رہا تھا, وہ میں دوبارہ کسی اور موقع پر آپ سے بات کروں گا. وہ بھی ابھی اس پر کچھ کام کر رہے ہیں. انہوں نے کہا کہ ہمیں کچھ ٹائم لگے گا کہ ہم آپ سے شیئر کریں گے کہ کوئی فورینزک قسم کی انویسٹیگیشن کرتے ہیں جیسے کو پتہ چلتا ہے کہ کوئی دھاندلی ہوئی ہے تو کتنی کوئی ہے. تو اچھا ایک تو یہ تھا کہ جو ایک سروے والے جو ہیں ان کی یہ ایک رائے تھی. دوسرا جو انہوں نے پوائنٹ ریز کیا, انہوں نے کہا کہ ایک ہماری جو اسیسمنٹ تھی, اور وہ اسیسمنٹ یہ تھی کہ اگر پی ٹی آئی کا ایک انتخابی نشان چلا گیا ہے تو اس سے لوگوں کو فرق پڑتا ہے, لوگ جو ہیں وہ باہر نہیں نکل سکتے. دوسرا یہ ہے کہ جو ان کے کینڈیڈیٹس جو ہیں وہ بھاگ دوڑ رہے ہیں, لیکن اس حالت میں لوگوں کو پولنگ اسٹیشن پہ لے کر جانا چیلنج کیا ہوگا. انہوں نے کہا کہ ہماری اس میں رائے غلط ثابت ہوئی ہے. ٹھیک ہے, اور یہ ہمارے لیے بھی ایک فرسٹ ایکسپیرینس تھا, اور پی ٹی اے نے جو کر دکھایا ان کے لیے بھی ایک فرسٹ ایکسپیرینس تھا. تو لہٰذا اس میں غلطی کی ایک گنجائش ہی ہوگی. دوسرا ایک میں اور سروے والوں سے پوچھ رہا تھا کہ جو ایک کانسٹیچوئنسی وائز انہوں نے کئی سروے کیے تھے, تو ان کا یہ خیال تھا, انہوں نے کہا جی کہ کچھ سیٹیں ایسی ہیں یعنی اچھا بائی دا وے یہ سروے والے جو ہیں, میں اب ان کا جو ہے نا باوجوہ میں نام نہیں لے رہا, ان جو ہے نا دوسرے والے جو ہیں انہوں نے مجھے کوئی سیٹوں کا ایک اپنا ایسٹیمیٹ شیئر بھی کیا تھا. ان کا یہ خیال تھا کہ جو نون لیگ ہے اس کو 80 سیٹیں ملیں گی, کوئی 75 سے 80 سیٹوں کا ایک کنزرویٹو ایسٹیمیٹ تھا ان کا, جو کہ ویسے وہ اس کے قریب تر ہوئے. تو انہوں نے کوئی کانسٹیچوئنسی وائز سروے بھی کیے تھے. تو ان کا یہ خیال تھا کہ کچھ سیٹیں ایسی ہیں کہ جو لوگوں کے لیے شاک ہے لیکن ہمارے لیے شاک نہیں ہے. وہ کیا تھیں کہ رانا ثناء اللہ کے بارے میں ان کا خیال تھا کہ رانا ثناء اللہ سیٹ ہار رہے ہیں. دوسری جو ہے جو جس طرح خواجہ سعد رفیق ہیں, ان کے بارے میں ان کا یہ خیال تھا کہ خواجہ سعد رفیق سیٹ ہار رہے ہیں. ریزن کیا تھی؟ ریزن یہ تھی کہ خواجہ سعد رفیق جو ہیں انہوں نے جو پہلے ان کی کانسٹیچوئنسی میں جو دیہاتی علاقے بھی شامل ہوتے تھے اور ادھر انہوں نے کافی کام کرایا ہوا تھا, جو ابھی حلقہ بندی نہیں ہوئی ہے اس میں ان کے دیہاتی علاقے نکل گئے ہیں, تو لہٰذا ان کا جو ایک ادھر سے ان کو کشن مل رہا تھا وہ ختم ہو گیا تھا, تو وہ انتہائی ایک ولنریبل پوزیشن پر تھے. اب یہ ہے کہ سیالکوٹ کے حوالے سے ان کا خیال ہے جی کہ کوئی سیٹیں ہیں کہ جن پہ ہمیں بھی شاک پہنچا. مثلا ادھر ایک رانا شمیم صاحب ہیں, ان کی سیٹ بڑی پکی ہوتی ہے ویسے, یعنی کہ بائی دا وے ہر دفعہ بڑی پکی ہوتی ہے. ان کا جو ہارنا ہے وہ ان کے لیے شاک تھا. خواجہ آصف جو ہے ان کے بارے میں ان کا یہ خیال تھا کہ خواجہ آصف نے سیٹ نکال جانی ہے. گو کہ یہ تھا کہ ان کا کمپٹیشن جو ہے وہ نیک ٹو نیک ہے, لیکن جس طرح کہتے ہیں 19-20 کا فرق. لیکن اس کیس میں یہ تھا کہ خواجہ آصف اگر 20 ہوں تو جو وہ ڈار صاحب کی والدہ ہیں وہ 19 ہیں, یعنی کہ اس لحاظ سے کوئی قدرے ایک سلائڈ سا ایڈوانٹیج تھا. تو ان کا یہ خیال تھا کہ سیٹ میں جو کانسٹیچوئنسی میں خواجہ آصف کی پریزنس اتنی ہے کہ چانسز ہیں کہ وہ نکل سکتی ہے. اب یہ ہے کہ ان کی وکٹری کے بارے میں بھی لوگوں نے مختلف رائے رکھی ہوئی ہیں, لیکن میں آپ کو ایک سروے کے حوالے سے ایک بات بتا رہا ہوں. اسی طرح انہوں نے
میرے سے اور جو کئی سیٹس ہیں ان کا ذکر کیا کہ ادھر کیا کیا مسئلے مسائل تھے. میں جو ہے یعنی کہ میں ابھی کوئی وجوہات کی بنیاد پہ میں ڈیٹیل نہیں بتا سکتا، حالانکہ انہوں نے کافی ڈیٹیل میں بات کی تھی. میں آئندہ ہفتے میں کوئی اس پوزیشن میں ہوں گا کہ جس میں کوئی زیادہ تفصیلی اس پر ایک پروگرام کروں، کیونکہ یہ جس طرح آپ لوگوں کے ذہن میں سوال ہے کہ یہ تجزیے کس طرح غلط ہوئے، یہ سروے میں کیا پرابلم آئے، یہ میرے ذہن میں بھی سوال ہے، اور آپ کا سوال جو ہے وہ جینون ہے. اور ہمارے لیے جو ہے سب سے امپارٹنٹ چیز ہوتی ہے وہ فیکٹس ہوتی ہیں، یعنی کہ آپ کے خیالات جو بھی ہوں، حقائق سے آپ نظریں چرائیں گے تو حقائق تو وہی رہنے ہیں. آگے ہم چلتے ہیں، اسی کا تسلسل یہ ہے جو آگے نون لیگ کی طرف، کہ نون لیگ جو ہے وہ الیکشن کس طرح آ گئی. تو نون لیگ جو ہے نا، نون لیگ کا مسئلہ یہ بنا کہ نون لیگ کا نیریٹو کیا تھا. نون لیگ کا الٹیمیٹلی نیریٹو ایک تو یہ تھا جی کہ پہاڑ اور جو پل ہیں اور موٹر وے، یعنی جس میں انسان کو نظر نہیں آتے تھے. اور دوسرا یہ تھا کہ ایک جو چیز ہے کہ انہیں جو پنڈی کی طرف سے سپورٹ ملی ہوئی تھی تو یہ اتنے زیادہ کمفرٹیبل ہو گئے تھے، بلکہ لیزی ہو گئے تھے، کہ جس میں نے سوچا کہ اب تو ہم نے جیت ہی جانا ہے. لوگوں کا ذہن بانی رہا ہے کہ جو ہے نا الیکشن تو ہم نے جیتنا ہے، تو لہٰذا ہمیں کچھ کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. اور اس وجہ سے یہ لوگ جو ہیں، ان کی ایروگنس آپ کہہ لیں کہ انہوں نے اپنے ووٹر کو بھی صحیح طرح جا کر نہیں پوچھا کہ بھائی ووٹ دینے نے کہ نہیں. انہوں نے یہ سمجھا کہ شاید ووٹر کا حق ہے کہ ہمیں اس نے ووٹ دینے ہیں. اب میرا تعلق خود گجرانوالہ سے، بیسیکلی میں وزیر آباد سے ہوں، یعنی کہ اب وہ اس کو ضلع کہتے ہیں لیکن پہلے ضلع گجرانوالہ ہی تھا، تو ہم ابھی تک گجرانوالہ ہی سوچ رہے ہوتے ہیں. تو ایون جو گجرانوالہ ہے، یعنی کہ ادھر سے جو مجھے رپورٹس آ رہی تھیں وہ یہ تھیں کہ ان کے لوگ نون لیگ کے نہیں نکلے. ہونا یہ چاہیے تھا کہ پی ٹی آئی کے نہ نکلتے، لیکن ہوا کیا کہ نون لیگ کے ووٹ جو ہیں وہ نہیں، ووٹر نہیں نکلے. انہوں نے کوئی، میرا خیال ہے کہ کوئی انہوں نے کوئی مس کیلکولیشن یہ بھی کی کہ پی ٹی آئی کا پہلے تو جو ہے ان کا نشان چلا گیا، انتخابی نشان چلا گیا، اور دوسرا یہ ہے کہ انہوں نے کوئی کیا کہتے ہیں، یعنی کہ ان کے جو اس دن الیکشن میں ان کو لے کر جانے والا نہیں، اور لوگ گھر میں بیٹھ کے بڑکیاں لگاتے ہیں تو الیکشن پر کون جائے گا. تو لہٰذا ہو سکتا ہے انہیں یہ بھی پتا ہو کہ اس دن جو فون بھی نہیں چلنے، مے بھی ان کو پتا ہو. میرا نہیں خیال ویسے اس لیول پہ سب کو پتا ہوتا. اگر یہ پتا ہوتا تو ہمارے جو وزیر اطلاعات ہیں یا جو وزیر داخلہ ہیں وہ اتنا امبیرس نہ ہوتے کہ پہلے یہ کہہ کہ انہوں نے الیکشن کوئی اس دن انٹرنیٹ نہیں جائے گا، تو بعد میں وہ انٹرنیٹ چلا گیا. تو خیر اینی وے، انہوں نے ان کے پارٹ پہ کوئی سازش نہیں ہوئی، اور یہ بھول جائیں کہ ان کو کسی نے زبردستی رہا ہے. ان کی اپنی نااہلی کی وجہ سے رہے ہیں یہ. ان کے پاس شاید اس سے زیادہ اپرچونٹی کبھی نہ آئے جتنے لیول پلینگ فیلڈ، تو ایک چھوٹا ورڈ ہے، ان کو اتنا دور دور تک ان کے لیے تحد نگاہ ان کو کلیئرنس ملی ہوئی تھی، لیکن اس کے باوجود یہ گھر سے نہیں نکل پائے. یہ باقی لوگ جو ہیں وہ اس لیے نہیں نکل پا رہے تھے کہ ان کے پیچھے پولیس چڑھی ہوئی تھی. یہ جو ہیں یہ خود نہیں نکل پائے جی کہ جو ہے نا یعنی کہ ووٹر نے اور جانا کدھر ہے. تو ان کو ووٹر نے اس طرح مار دی ہے گھر. اب یہ بھی گھر سے نہیں نکلے تو ووٹر بھی کم گھر سے نکلا ہے. تو میں آپ کو گجرانوالہ کے بتا رہا تھا کہ ادھر مجھے یہ کافی شکایت آتی رہی تھی کہ ہمارے ووٹر جو لوگ بتا رہے تھے جو ان کے ساتھ سپورٹر بھی تھے کہ جی ہمارا ووٹر جو ہے کتنا کم رہا ہے. آگے ہم آ جاتے ہیں پی ٹی آئی کی طرف. پی ٹی آئی نے جو کیا نا وہ ایک واقعی سرپرائز ہے. ریسرچ کی زبان میں ایک چیز آتی ہے آؤٹ لائر. آؤٹ لائر کا یہ اس کو کہتے ہیں کہ جو چیزیں ایک پیٹرن سے ہٹ کروں. تو پیٹرن ہمارے ذہن میں کیا تھا؟ پیٹرن یہ تھا کہ جب بھی کوئی بات ہوتی تھی یہی بات ہوتی تھی، اور میں آپ کو خود بتاتا رہا ہوں یہ بات کہ جب اگر آپ کا کینڈیڈیٹ ہی نہیں ہے جس نے لوگوں کو الیکشن والے دن لے کر جانا ہے تو لوگ کس طرح نکلیں گے. دوسرا یہ ہے کہ انتخابی نشان نہیں ہے تو بہت سارے لوگ اس لیے کنفیوز ہو جاتے ہیں. لیکن ایسا نہیں ہوا، اور آفرین ہے پی ٹی آئی پہ، اس نے ہمارے سارے تجزیے غلط کیے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا ایک سوری ادھر میں واپس آتا ہوں. ایک چیز جو شروع میں تجزیوں کی بات کر رہا تھا، اس میں جو ایک گورنمنٹ کا ایک سروے تھا، اس میں کیا ہوا؟ اس میں جو آیا اب یہ ہے کہ اس میں نے آپ کو بتایا تھا، ایک تو میں پہلے آپ کو یہ بتا رہا تھا کہ یہ کدھر سے آیا. کوئی چیزیں ہیں کہ جو کسی اور نے کام کیا تو وہ اس سے ایٹریبیوٹ ہوتی ہیں، لہٰذا اگر کوئی غلط ہے یا ٹھیک ہے میں اپنے لیول پہ کوشش ضرور کر سکتا ہوں. باقی یہ ہے کہ جو کرنے والے ہیں وہ اس کے ذمہ دار ہیں. یہ ایسے ہی ہے کہ اگر کل کوئی فافن کی رپورٹ آ جاتی ہے یا کوئی پل ڈیٹ کی رپورٹ آ جاتی ہے تو میں آپ کو رپورٹ کروں گا تو آپ کہیں جی آپ کی رپورٹ غلط نکلی ہے. وہ پل ڈیٹ کا میں ایٹریبیوشن کر رہا ہوتا ہوں. تو جو گورنمنٹ کا سروے تھا، گورنمنٹ کے سروے میں بھی کیا ہوا کہ اس میں پولیس کو انوالو کیا گیا، اس میں پٹواریوں کو انوالو کیا گیا. اب ہو سکتا ہے کہ ادھر جو مجھے نظر آ رہا ہے کنفرمیشن بائس نظر آ رہا ہے کہ جیسے پٹواری جو ہیں ان کو بھی پتا ہو کہ گورنمنٹ اس ٹائم اوپر لوگ کیا چاہ رہے ہیں، پولیس والوں کو بھی پتا ہو کہ اوپر کیا چاہ رہے ہیں، وہ اس طرح کی رپورٹ اوپر دینا شروع ہو گئے ہوں بجائے اس کے کہ اپنا کوئی ایک ریئل انالیسس دیتے. تو اس کے نتیجے میں جو اوپر والے ہیں وہ بھی جو ہے وہ لمبی تان کے سو گئے جی کہ جو ہے نا نون لیگ جیت رہی ہے. تو یہ ان کے پارٹ پہ آپ اس کو انٹیلیجنس بلنڈر کہہ رہے ہیں. تو یہ اوور آل یہ چیزیں وہ ہیں کہ جن سے ہمیں سیکھنا چاہیے. ٹھیک ہے.
اب یہ ہے کہ ہم واپس وہ پی ٹی آئی والے ووٹر کی طرف آتے ہیں. جو پی ٹی آئی والے ووٹر نے بڑا کمال کیا ہے. پی ٹی آئی والا ووٹر جو ہے وہ, میں نون لیگ کے ووٹر سے شکایت سنتا تھا جی کہ ہمارا جو ہے نا وہ حلقہ چینج ہو گیا. تو یہ پی ٹی آئی والوں کو نہیں ہوا تھا, پی ٹی آئی والوں کا بھی ہوا تھا. پی ٹی آئی والے ووٹر جو ہیں انہوں نے پہلے ہی 8300 پہ جو الیکشن کمیشن کی ایک وہ نمبر تھا ادھر سے انہوں نے اپنے سب نے حلقے معلوم کیے ہوئے تھے. اور میرے ایک دوست نے مجھے بتایا ایک ادھر سیکیورٹی گارڈ کے بارے میں. سیکیورٹی گارڈ کی کتنی کو سیلری ہوتی ہے, کوئی 15,000 ہوگی بیچارے کی, نہیں ہوگی تو 20,000 ہوگی, زیادہ سے زیادہ 25,000 ہوگی. وہ اپنے علاقے میں جو کہ ادھر سے 5-6 گھنٹے کی مسافت پر ہے, یعنی کہ اگر وہ کسی بس پہ جاتا ہے تو وہ ادھر گیا اور صرف کیوں گیا, ووٹ ڈالنے, اور اگلے دن واپس آ گیا. کمال ہے ویسے ان لوگوں کی ایک کمٹمنٹ پر. دوسری طرف جو نون لیگ کے ووٹر تھے وہ کئی جو ہے یہی شکوہ کرتے نظر آ رہے تھے. اور اس سلسلے میں آپ کو ایک اور اگزامپل دوں. یعنی کہ میرا گاؤں جو ہے, میرا گاؤں آپ سمجھیں کہ جیسے جو ہے وہ ادھر پبلک ٹرانسپورٹ بھی نہیں بھی جانتے. ادھر کے لوگ مجھے بتا رہے تھے کہ جو ادھر پولنگ اسٹیشن بنا ہوا تھا, ایک خاتون اسلام آباد سے آئی, اس نے وہ گاؤں پہلے دیکھا ہی نہیں ہوا تھا, وہ ادھر ووٹ ڈالنے آئی. اور وہ ووٹ ڈالنے آئی اور یعنی کہ یہ تھا کہ وہ ہے ہماری کانسٹیچوئنسی کی تھی, لیکن اس نے فرسٹ ٹائم اس نے کوئی 8300 پہ جو ہے وہ نمبر بھیجا اور پتہ چلا رہی کہ وہ فلاں جگہ پہ میرا ووٹ ہے. تو وہ فرسٹ ٹائم اس گاؤں میں جا رہی تھی, اتنی دور کدھر سے, اسلام آباد سے چل کے ادھر گئی ووٹ ڈالنے, آفرین ہے. اس کے علاوہ کوئی لاہور سے کوئی تقریباً 80 کے قریب لوگ آئے ادھر کس کام کے لیے, ووٹ ڈالنے کے لیے آئے. تو یہ لوگوں نے تو واقعی کمال کر دیا ہے, ٹھیک ہے. اور یہ چیز ہے کہ جو توقعات ہیں وہ اس سے برعکس کیوں ہوا, یعنی کہ جو لوگ ہمیں یہ پوچھ رہے ہوتے ہیں کہ آپ کا سروے یا انالیسز, آپ یہ بتائیں نا کہ سروے میں اگر یہ جگہ یہ آ رہا ہو کہ عمر چیمہ جو ہے وہ کسی جگہ سے جیت رہا ہے, اور اگر عمر چیمہ نے سوچے جی کہ میں چونکہ جیت رہا ہوں مجھے لوگوں سے ملنے کی کیا ضرورت ہے, تو لوگ وہ سروے میرا ٹھیک ہو جائے گا, بعد میں نہیں ٹھیک ہوگا. ٹھیک ہے, سروے میں پرابلم آئی ہیں ان کی, جس طرح میں آپ کو بتایا ہوں کہ وہ بھی لوگ کوئی ایڈمٹ کر رہے ہیں کہ کوئی چیزیں جو ہیں وہ ہماری بھی ایک انڈرسٹینڈنگ سے زیادہ تھی. مثلا ایک جو سروے والے ہیں وہ مجھے یہ بتا رہے تھے جی کہ کوئی لوگ تھے جنہوں نے کہا کہ ہم نے ابھی فیصلہ نہیں کیا. انہوں نے کہا کہ کوئی 10% لوگ اس طرح کے تھے جو کہہ رہے تھے کہ ہم نے فیصلہ نہیں کیا. تو اب یہ ہے کہ جن لوگوں نے فیصلہ نہیں کیا انہوں نے کہا کہ اب ہمیں پتہ چل رہا ہے کہ وہ پی ٹی آئی کے ووٹر تھے. عین ممکن ہے کہ جو موجودہ صورتحال ہے اس میں وہ گھبرائے ہوئے ہوں کہ ہم نے کہیں بتایا تو یہ کہیں ایجنسی کے لوگ نہ ہوں کہ جو جا کے ہمیں کہیں پکڑوا دیں. تو ایسے بھی لوگ ہیں کہ وہ ایک سائلنٹ رہے ہیں اور انہوں نے پہلے سروے میں کوئی باتیں نہیں کی, وہ بعد میں انہوں نے وہ باتیں کی ہیں. ٹھیک ہے, تو اگر سروے ہوگا تو اس کے بعد اگر باقی پارٹی کام چھوڑ دے گی تو اس سے سروے تو ٹھیک نہیں ہوگا. ٹھیک ہے, تو لہٰذا اس سلسلے میں سب کو اپنی اپنی امپرومنٹ کی ضرورت ہے. اور پی ٹی آئی کی آپ طرز سیاست سے اگر کوئی بندہ ایگری کرتا ہے تو اس کو میں کچھ کہہ نہیں سکتا, میں ذاتی طور پہ ان کے ناقدین میں بھی شامل ہوں. لیکن جو اچھی چیزیں ہیں وہ اپریشیٹ کرنی چاہیے اور وہ دوسری پارٹیز جو ہیں ان کو بھی اڈاپٹ کرنی چاہیے. ٹرن آؤٹ کم اگر پی ٹی آئی کی طرف سے بھی ہوتا ہے تو پتہ نہیں کتنا زیادہ کم ہو جاتا ہے. جو پارٹی بالکل دندنا رہی تھی وہ الیکشن پہ اپنے ووٹس کو نہیں لے کر جا سکی, اور جو پارٹی جس کے کینڈیڈیٹ چھپے ہوئے تھے, جس کے کئی لوگ وہ 9 مئی کے کیس میں اندر تھے, ٹھیک ہے, وہ پارٹی جو ہے اپنے لوگوں کو لے گئی ہے. تو ناظرین میں نے ابھی آپ سے کافی باتیں کرنی تھی لیکن یہ ویڈیو ریپیٹ ہونے کی وجہ سے میں نہیں کر سکا, وہ کل آپ سے کروں گا. تو مجھے دیں اجازت اور ساتھ معذرت بھی. اللہ حافظ.